मदीने की गलियां हैं और एक लड़का है, नौजवान है, आशिक़े रसूल। लेकिन जब ईमान नहीं लाया था तब वो अपने चचा का साथ देता था, अपने चचा के साथ रहता था, पहनता भी अपने चचा का था, खाता भी अपने चचा का था। माँ बेटे दो लोग थे, चचा के पास रहते थे, चचा के घर रहते थे। चचा ने उनको अपने घर रखा हुआ था। एक दिन वो आया कि ये नौजवान लड़का घोड़े पर सवार होकर निकला, जा रहा था किसी काम से। रास्ते में क्या देखा? भीड़ लगी हुई है। होता ना, जब नौजवान होता है कोई, बाहर या कहीं भी जाए, जब उसे कहीं भीड़ दिखती है या कोई लड़ाई झगड़े का माहौल दिखता है, उसमें घुसने की कोशिश करता है। यह भी नौजवान था, हट्टा कट्टा था। भीड़ देखी तो भीड़ के पड़ोस गया, कहा भाई क्या बात है, यहां ये भीड़ कैसी जमा है, लोगों ने हुजूम कैसा लगा रखा है। तो एक कहने वाले ने कहा कि तुझे पता नहीं यहां मौजूद कौन है? कहा भाई कौन मौजूद है? का इनका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। का इन्हें मोहम्मद अरबी कहते हैं। ये अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं। इनका चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत है। इनके दांत इतने खूबसूरत हैं कि जब ये मुस्कुराते हैं तो रोशनी निकलकर सामने वाले पहाड़ों पर नजर आया करती है। इनका हुस्न जमाल बहुत आला है, बहुत आला शख्सियत है, अल्लाह के नबी हैं। कहा अच्छा, आदत होती है ना नौजवानों की, भीड़ के अंदर से देखूं तो इतनी तारीफें सुन रहे हैं तो देखूं तो ये है कौन, जरा हम भी तो इसके चेहरे को देखें, जरा हम भी तो देखें इस नूरानी चेहरे वाले को, इस नूरानी हुस्न जमाल वाले को। आखिर जितनी तारीफ इसकी ये करके गया है, क्या वैसा है ये? उन्होंने ऐसे, भीड़ लगी थी ना, लोगों को हटा बचा के झांक के देखा अंदर से, हुजूर का चेहरा नजर आया। जब हुजूर का चेहरा देखा, अभी ईमान नहीं लाए थे, अभी ईमान नहीं लाए थे, लेकिन जैसे हुजूर का चेहरा देखा, कसम खुदा की, हुजूर का चेहरा इनके जहन में बस गया। हुजूर की मोहब्बत इनके सीने में पेवस्त हो गई, इनके दिल में हुजूर का इश्क आ गया। अब तो बात यह थी कि बस हुजूर का चेहरा देखते ही हुजूर पर ईमान ले आए। हुजूर का चेहरा देखते ही हुजूर का कलमा पढ़ लिया। भीड़ ज्यादा थी, करीब नहीं पहुंच पाए। हुजूर इतने खूबसूरत थे, इतने हुस्न जमाल के मालिक थे, जो भी आपका चेहरा देखता था आपका दीवाना हो जाया करता था, आपका मस्ताना हो जाया करता था। चेहरा देखा, ईमान ले आए। कहा इसका चेहरा इतना खूबसूरत है, ये तो झूठा हो ही नहीं सकता। इसका चेहरा इतना खूबसूरत है, ये तो जादूगर हो ही नहीं सकता। लोग गलत बताते हैं, लोग गलत कहते हैं कि ये जादूगर है, लोग गलत कहते हैं कि ये झूठे हैं। नहीं नहीं, जिसका चेहरा इतना खूबसूरत हो वो झूठा नहीं हो सकता। हुजूर को देखा, वापस चले आए, घर चले आए, लेकिन जहन में हुजूर की ही सूरत थी, जहन में हुजूर का ही चेहरा था, दिल में हुजूर से मोहब्बत, प्यार, इश्क पेवस्त हो गया। चचा के सामने बैठे थे, खाना खा रहे थे, और अजीब इनका आज माहौल था। चचा ने पूछा, बेटा क्या बात है, आज तुम्हारा कुछ माहौल अलग अलग लग रहा है, क्या तबीयत खराब है? कहा चाचा कुछ नहीं। कहा वो बहुत खूबसूरत था। कहा किसकी बात करते हो, आखिर कौन खूबसूरत था? कहा उनका नाम मोहम्मद है। उनके चेहरे पर एक अलग ही कशिश थी, उनके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। वो बड़ा सच्चे हैं,
ہم نے تو ان کا دل سے کلمہ پڑھ لیا ہے اور ہم تو بس انہی کے ہو گئے ہیں۔ چچا نے دیکھا، ایک تھپڑ مارا، کہا بے وقوف، تجھے یہ پتا نہیں ہے وہ ہمارے دھرم کا نہیں ہے، وہ ہماری کاسٹ کا نہیں ہے، ہمارے دھرم کا نہیں، ارے وہ تو جادوگر ہے، تو نے اس کا کلمہ پڑھا، تو میرے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے؟ کھاتا میرا ہے، تعریف اس کی کر رہا ہے، پہنتا میرا ہے، تعریف اس کی کر رہا ہے، رہتا میرے گھر ہے، تعریف اس کی کر رہا ہے، کہ اگر تو نے آئندہ اس کی تعریف کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور تو کہتا ہے کہ تو نے اس کا کلمہ پڑھ لیا، تو اس پر ایمان لے آیا، یہ بہکی بہکی باتیں میرے سامنے مت کر، اس لیے کہ تو میرے گھر رہتا ہے، میرے گھر کھاتا ہے، ہر تیرا خرچ میں دیتا ہوں، اور تو نے اگر ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کر سکتا تو، میں آج کے بعد تیرے منہ سے اس کی باتیں نہ سن لوں۔ جو حضور کا ہو جاتا ہے نا، دنیا کی کوئی طاقت اسے حضور سے الگ نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اسے حضور سے جدا نہیں کر سکتی۔ جو بھی حضور کا ہو گیا تو بس حضور کا ہو گیا، اب دنیا کی کوئی طاقت اسے حضور سے الگ نہیں کر سکتی۔ اگر حضور سے کسی کو عشق ہو گیا تو کوئی بھی اب الگ نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان آج دنیا داروں سے عشق کرتا ہے، دنیا کے لوگوں سے عشق کرتا ہے تو ان کے عشق میں اپنی زندگی فنا کر دیتا ہے۔ وہ تو میرے نبی ہیں، تو میرے حضور ہیں، اگر ان سے عشق ہو جائے، ان کے نام پر جان بھی دینی پڑے تو پھر چلی جائے، سب تیار ہیں قربان کرنے کے لیے، جان تیار ہے، لیکن حضور سے کوئی الگ کرے، حضور سے کوئی جدا کرے تو یہ برداشت نہیں ہے۔ حضور کو کوئی برا بھلا کہے، یہ سن نہیں سکتے۔ کسی عاشق نے پوچھا ایک سے کہ بڑے دعوے کرتے ہو، عشق کی باتیں کرتے ہو، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تم ڈھونگ کرتے ہو، یہ عشق وشق کچھ نہیں ہوتا، صرف ایسے ہی باتیں ہوتی ہیں۔ اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کیا لگا میاں تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر تجھے اس سے کوئی جدا کرے تو اسی کا نام جپا کرے، اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، پھر میں تیرے پاس آؤں، پھر میں تجھ سے کہوں میاں عشق ایک ڈھونگ ہے، تو نہیں نہیں کہا کرے، تو کہے گا نہیں عشق ڈھونگ نہیں ہے، عشق ڈھونگ نہیں ہے۔ اگر حضور سے عشق ہو گیا ہے تو زندگی ختم ہو جائے، زندگی کوئی لے لے مار دے جان سے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی ہاتھ کاٹ دے، کوئی گردن کاٹ دے، تکلیف نہیں ہوگی۔ عبداللہ کہتے ہیں چچا تو نے ایک تھپڑ مارا ہے، تو اگر 1000 تھپڑ مار، مجھے جان سے مار دے، پھر بھی میں حضور کا نام نہیں چھوڑوں گا، حضور کا دین نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ اب میں حضور کا دیوانہ بن چکا ہوں اور مجھے کوئی طاقت حضور سے الگ نہیں کر سکتی۔ اس کے چچا نے کہا کیسی باتیں کرتا ہے، تو پاگل ہو گیا ہے، تو نے مدینے والے کا کلمہ پڑھ لیا، لوگ اسے جادوگر کہتے ہیں، وہ جادوگر ہے۔ کہ چچا خبردار، تو مجھے برا بھلا کہہ لے، مجھے مار لے، مجھے برداشت ہے، لیکن میرے یار کے بارے میں برا مت کہے، میرے یار کے بارے میں برا مت کہو، اس لیے میں اپنا سب کچھ ان پر لٹا چکا ہوں، میں نے اپنا سب کچھ ان پر قربان کر دیا ہے، میں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، ان کا دیوانہ ہو چکا ہوں، اب تم چاہے مجھے مارو، چاہے مجھے گھر سے نکال دو، مجھے سب قبول ہے۔ ابھی حضور کو دور سے ہی دیکھا تھا حضرت عبداللہ نے، قریب نہیں گئے تھے، حضور سے ملے بھی نہیں تھے، حضور سے بات بھی نہیں ہوئی تھی، یہ دیکھنے کا اثر تھا کہ حضور کا عاشق بنا دیتا ہے، حضور کو جو دیکھتا ہے حضور کا عاشق بن جاتا ہے۔ عبداللہ نے دور سے دیکھا تھا تو حضور کے عاشق بن گئے، کہتے ہیں اب تو بس مار بھی دو تو کوئی بات نہیں، کیونکہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا،
اس نے مجھے خرید کے انمول کر دیا ہے، اس نے مجھے خرید کے انمول کر دیا ہے۔ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے۔ جھولی میں اگر ٹکڑے یا رسول اللہ تمہارے نہیں ہوتے۔ ہاں تو اس کے چچا نے کیا کہا؟ کہا اتنی بڑی باتیں آ گئی تجھے، ٹھیک ہے گھر سے نکال دیں گے، ہو جائے گا، روڈ پہ آ جائے گا، سر پہ چھت نہیں بچے گی، تجھے کوئی اپنے گھر میں نہیں رکھے گا، نکل جائے گا میرے گھر سے۔ کیا میں نے تجھے اپنے گھر سے نکال دیا؟ میرے گھر میں تیری کوئی جگہ نہیں ہے، اب میرے گھر میں تو نہیں گھس سکتا، تو نہیں آ سکتا، اس لیے کیونکہ جو محمد کے ہوتے ہیں میرے گھر میں ان کی کوئی جگہ نہیں۔ کہا چچا تو مجھے گھر سے نکال رہا ہے؟ کہاں نکال رہا ہوں۔ کہا چچا ٹھیک ہے، میں گھر سے نکلنے کے لیے تیار ہوں، میں تیرے گھر سے جانے کے لیے تیار ہوں، چھوڑ دیا میں نے تیرا گھر۔ چچا سوچ رہا تھا کہ اگر گھر کا بہانہ دوں گا تو نہیں جائے گا، اس کا اور ہے ہی کون، اسے کھانا کون دے گا، رہنے کے لیے جگہ کون دے گا۔ لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، جس کا اس نے کلمہ پڑھا ہے وہ غریبوں کے مسیحا بن کے آئے ہیں، جن کے آنے کی بشارتیں حضرت عیسیٰ نے دی ہیں، حضرت ابراہیم نے دی ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی قوم سے کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں بنی اسرائیل کی اس بلند آواز کی طرح ہوں جو آخری نبی سے پہلے آ گیا ہوں، تاکہ تمہیں بتاؤں، تمہیں سمجھاؤں کہ آنے والا نبی بڑی شان والا ہے، آنے والا نبی بڑی عظمتوں والا ہے، آنے والا نبی بڑی برکتوں والا ہے۔ ہاں تو اس نبی کا کلمہ عبداللہ نے پڑھا۔ کہا چچا تیرا گھر میں نے چھوڑ دیا۔ کہا ٹھیک ہے چلا جا، نکل جا۔ جب عبداللہ چلنے لگے اس کا چچا کہنے لگا رک جا، یہ جو تو کپڑے پہنے ہیں نا میرے دیے ہوئے ہیں، کپڑے بھی اتار کے جا۔ عبداللہ نے کپڑے بھی اتار دیے، تن پہ کوئی کپڑا نہیں بچا۔ کس کے لیے؟ حضور کے لیے۔ حضور کے عشق میں عبداللہ نے کپڑے بھی دے دیے، عبداللہ کے پاس کپڑے بھی نہیں بچے۔ کہ یار کے لیے سب کچھ قربان ہے، یار کے لیے تو جان قربان ہے، تو پھر گھر اور کپڑے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ دے دیے۔ عبداللہ جانے لگے، ماں کے پاس گئے، امی چچا نے سب کچھ چھین لیا ہے، گھر سے نکال دیا ہے، کپڑے بھی چھین لیے ہیں، امی ایک جوڑ کپڑے دلوا دو۔ ان کی امی نے کہا بیٹا میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے، تجھے تو پتا ہے تیرے چچا کیا رہتے ہیں، تجھے تو پتا ہے جتنا ہمارے پاس ہے سب تیرے چچا کا ہے، ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تجھے کپڑے دلوا دیں، لیکن بیٹا 2 پھٹے ہوئے دوپٹے رکھے ہیں، 2 دوپٹے لے، اوڑھ ان کو، ایک کو باندھ ایک کو اوڑھ، اور جا اپنے یار سے ملنے چلا جا، چلا جا اپنے یار سے ملنے۔ حضرت عبداللہ نے جلدی سے 2 دوپٹوں کو اوڑھا، ایک کو اوڑھا ایک کو باندھا، نکل گئے مدینے کی گلیوں میں، تلاش کرنے لگے حضور کو کہ حضور کہیں نہ کہیں تو مل جائیں گے۔ چلتے رہے، خیال آیا یار عبداللہ تو نے کس کے لیے اپنوں کو چھوڑ دیا، تو نے کس کے لیے چچا کے گھر کو چھوڑا ہے، تو نے کس کے لیے اپنے کپڑوں کو بھی دے دیا؟ اس کے لیے جس کو تو نے ابھی تک دیکھا نہیں، اس کے لیے جس سے تو ابھی تک ملا نہیں، اس کے لیے تو نے سب کچھ چھوڑ دیا عبداللہ۔ یاد آ رہی تھی حضور کی، ارے حضور سے تو ملے نہیں، حضور کو تو دیکھا نہیں قریب سے، حضور نے مجھے نہیں دیکھا، میں نے قریب سے حضور کو نہیں دیکھا، دور سے ہی دیکھ کے میں حضور کا عاشق ہوا، حضور کے لیے میں نے سب قربان کر دیا۔ اب اگر حضور کے پاس جائیں گے، پہلی بات تو
پتہ نہیں وہ ملیں گے بھی یا نہیں ملیں گے، اور اگر مل بھی گئے تو ان کے پاس جائیں گے اور انہوں نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا تو پھر کیا کریں گے؟ انہوں نے مجھے پہچانا نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ لیکن سوچا یار کوئی بات نہیں، وہ میرا یار ہے، ان پر میری جان قربان ہے۔ دل منور میرا مدینہ ہے، ایسے خیال آ رہے تھے، سوچا کوئی بات نہیں ہے، اگر انہوں نے مجھے نہیں دیکھا تو کیا ہوا، اگر انہوں نے مجھے نہیں پہچانا تو کیا ہوا، اگر پہچاننے سے انکار بھی کر دیا نا تو پھر کوئی بات نہیں، روٹوں پہ رہ کے گزارا کر لیں گے، بھیک مانگ لیں گے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اپنی زندگی گزار لیں گے، لیکن یار کو نہیں چھوڑیں گے۔ شیطان بہکا رہا تھا نا، عبداللہ تو نے جس کے لیے دنیا چھوڑ دی، اپنا گھر وار سب چھوڑ دیا، اگر وہ تجھے پہچاننے سے انکار کر دیں تو پھر کیا کرے گا؟ اگر کوئی ہو اب وہ کسی کے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دے، سب کو چھوڑ دے اور اس کے پاس جائے اور وہ پہچاننے سے انکار کر دے تو پھر اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ لیکن جو عاشق ہوتا ہے نا، پھر محبوب اسے اگر دھتکار کے بھگا بھی دے، محبت کم نہیں ہوتی، عشق کم نہیں ہوتا، اس لیے کیونکہ عشق کی ایک منزل الگ ہوتی ہے، محبت کی منزلیں الگ ہوتی ہیں، عشق کی منزلیں الگ ہوتی ہیں۔ عبداللہ نے سوچا کوئی بات نہیں، اگر نہیں پہچانیں گے تو کوئی بات نہیں، روٹوں پر بیٹھ کے بھیک مانگ کے اپنی زندگی گزار لیں گے، لیکن یار کو نہیں چھوڑیں گے، یار کو نہیں چھوڑیں گے۔ جا رہے تھے، ایک شخص ملا، اس سے پوچھا کہ مجھے مسجد کا پتہ بتا دو۔ اس نے کہا وہ ادھر جاؤ، سائٹ سے مسجد پڑے گی۔ عبداللہ مسجد کی تلاش میں نکلے کہ مسجد میں جا کے آرام کر لیں گے، مسجد میں جا کے ٹھہر جائیں گے، رات زیادہ ہو چکی تھی۔ عبداللہ جیسے ہی مسجد کے دروازے پر پہنچے، ذرا دل تھام کے سنے، عبداللہ جیسے ہی مسجد کے دروازے پر پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں پر ایک شخص دروازے پر کمبل لے کے کھڑا ہے، اور کمبل اس نے مجھے دیا۔ عبداللہ کہتے ہیں اس نے مجھے کمبل دیا اور کہا عبداللہ آنے میں بڑا دیر کر دی ہے، عبداللہ آنے میں بڑا دیر ہو گئی، تمہاری ہی باتیں چل رہی تھی، تمہارا ہی ذکر چل رہا تھا، حضور تمہیں یاد کر رہے تھے، ابھی سوچ رہا تھا کہ جس کے لیے میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ مجھے پہچانیں گے یا نہیں پہچانیں گے، وہاں تو عبداللہ ہی کی باتیں چل رہی ہیں، وہاں تو عبداللہ ہی کا ذکر چل رہا ہے۔ تو عبداللہ کہتے ہیں کہ تم کون ہو؟ کہا مجھے نہیں جانتے، میرا نام بلال ہے، میں حضور کا غلام بلال ہوں، حضور نے اپنا نورانی کمبل مجھے دیا، اور کہا بلال میرا ایک غلام آ رہا ہے، میرا ایک یار آ رہا ہے، وہ مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، دل میں یہ بھی خیال کرتا ہے کہ وہ مجھے پہچانیں گے یا نہیں پہچانیں گے۔ بلال جب وہ آ جائے نا، میرا یہ کمبل اسے پیش کر دینا، میرا کمبل اسے دے دینا۔ حضرت بلال کہتے ہیں عبداللہ تمہارا ہی ذکر چل رہا تھا، تمہاری ہی باتیں چل رہی تھیں، حضور فرما رہے تھے میرا ایک عاشق ہے جس نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے چچا کو چھوڑ دیا، اپنے کپڑوں کو بھی اپنے چچا کو دے دیا، تنے تنہا 2 کپڑوں میں آ رہا ہے، 2 دوپٹے پہن کے آ رہا ہے، وہ میرا عاشق ہے، میرا یار ہے، اس کو یہ کمبل پیش کر دینا۔ حضور تمہاری باتیں کر رہے تھے۔ عبداللہ نے جب اتنا سنا تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عبداللہ کہتے ہیں جس کے بارے میں میں سوچ رہا تھا تو میری باتیں کر رہے ہیں، میں سوچ رہا تھا کہ یہ مجھے پہچانیں گے نہیں، انہوں نے تو پہچاننے کی بات تو دور ہے، انہوں نے تو میرا ذکر یہاں پہ کیا،
اور میرے لیے یہ کمبل دیا۔ وہ سردیوں کا موسم تھا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں چلا گیا، مسجد نبوی میں آرام کرنے لگا۔ اب میں بس اسی فکر میں تھا کہ کب حضور آئیں اور کب میں ان کا دیدار کروں، کب حضور آئیں اور کب میں ان سے ملوں۔ بڑی محبت تھی، بڑا عشق تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسا عشق، ایسی محبت ہم سب کو بھی حضور سے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ عبداللہ کہتے ہیں میری انتظار کی گھڑیاں ٹک ٹکی باندھ کر بس چل رہی تھیں۔ بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اب ٹائم ہو جائے، اب ٹائم ہو جائے، اب یار کا جلوہ دکھ جائے، اب یار کا چہرہ نظر آ جائے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اسی انتظار میں رہا کہ حضور آئیں گے اور حضور کا دیدار کریں گے۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی ایک نظر ہوگی، مدینے ہم بھی جائیں گے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں وہ ٹائم بھی آ گیا۔ جب فجر کا ٹائم ہوا، جب فجر کا وقت ہوا تو ہم نے دیکھا نمازی آنے لگے، نمازی آتے جا رہے تھے۔ میں جھاگ جھاگ کر دیکھ رہا تھا کہ اب حضور آ رہے ہیں، اب حضور آ رہے ہیں۔ ساری مسجد بھر گئی نمازیوں سے، ساری مسجد بھر گئی۔ ہم حضور کے انتظار میں تھے، حضور آئیں تو حضور سے ملاقات کریں، حضور آئیں تو حضور سے مصافحہ کریں، حضور آئے تو حضور کے گلے لگے، حضور آئے تو حضور کے قدموں کو پکڑ کر ہم بھی کہیں کہ یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے غلام ہیں، ہم بھی آپ کے دیوانے ہیں، ہم بھی آپ کے عاشق ہیں، حضور آئے تو ہم ان سے ملاقات کریں۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ ٹائم بھی آیا کہ حضور تشریف لے آئے۔ حضور جیسے ہی مسجد نبوی میں داخل ہوئے ڈائریکٹ مصلی پر چلے گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ارے حضور نے تو مجھے نہیں دیکھا۔ میں سوچ رہا تھا حضور آئیں گے، مجھ سے ملیں گے، میں ان کے قدموں کو پکڑ کے روؤں گا، میں ان کے قدموں پہ گر جاؤں گا، میں بھی کہوں گا یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے دیوانے ہیں، ہم بھی آپ کے غلام ہیں۔ حضور کو اپنے دکھ سنائیں گے، حضور کو اپنا دکھڑا سنائیں گے، لیکن حضور تو مصلی پہ چلے گئے۔ اب یہی سوچ رہا تھا کہ حضور نے نماز ادا کی اور جیسے ہی حضور نے سلام پھیرا تو پیچھے مڑ کے کہا عبداللہ کیا حال ہے؟ عبداللہ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو نا؟ عبداللہ کہتے ہیں جیسے میں نے سنا کہ حضور نے فرمایا عبداللہ کیا حال ہے، ٹھیک ہو نا، جیسے حضور نے کہا تو میں حضور کے قدموں پہ گر گیا، میں حضور کے قدموں میں لپٹ گیا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میری آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ گویا کہ وہ آنسو گر رہے تھے، وہ باتیں کر رہے تھے، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ یا رسول اللہ کوئی ایسا اہل دل ہو جو فسان ہے محبت، میں اسے سنا کے روؤں وہ مجھے سنا کے روئے، میں اسے سنا کے روؤں وہ مجھے سنا کے روئے۔ میں حضور کے قدموں پہ گر کے بہت رویا۔ یہ حضور کے عاشق ہیں، یہ حضور کے چاہنے والے ہیں کہ جو ایک نظر حضور کو دیکھتے ہیں اور حضور کے عاشق ہو جاتے ہیں، حضور کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ حضور کے نام پر لوگوں نے جانیں اپنی قربان کر دی، اور حضور کے نام پر لوگ ایسے اپنی جانوں کو قربان کر دیتے، ہنستے ہنستے اپنی جانوں کو قربان کرتے۔ اور کوئی اگر کہتا کہ تمہیں ہنسی آ رہی ہے، تم مسکرا رہے ہو، تمہیں درد نہیں ہوتا ہے، وہ کہہ دیتے تھے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں